नाज़रीन, वी आर कन्विंस्ड कि वॉर इज टेकिंग इट्स शेप और बहुत सारी मजीद पावर जो हैं, मजीद कंट्रीज वो तैयारी कर रहे हैं और वो जंग के अंदर जब वो ड्रैग होने जा रहे हैं। रीजन के कुछ मुल्क कुछ बाय चॉइस और कुछ बाय डिफॉल्ट वो इसमें हिस्सा लेने जा रहे हैं। यूरोप आ रहा है, हालांकि यूरोप इस पोजीशन में नहीं है, ना ही अमेरिकन इकोनॉमी इस पोजीशन में है और ना ही इस मसले का कोई मिलिट्री सोल्यूशन है। बट एक ऐसी फिजा बनती हुई नजर आ रही है कि जो एक बहुत बड़ी जंग, आलमी जंग के बाद सबसे बड़ी जंग जो है वो हम देखने जा रहे हैं। ऑलरेडी ये जो ईरान और अमेरिका की जंग हुई है, ये वन ऑफ द बिगेस्ट बैटल है, क्योंकि अफगानिस्तान, वियतनाम, उन सारी जंगों में मिसाइल, ड्रोन, ये सारा इस तरह से एयर स्ट्राइक्स शामिल नहीं थी। ये सबसे बड़ी हमने ऑलरेडी जंग देखी है, लेकिन अब मजीद मुल्क जो है उसमें ड्रैग होने जा रहे हैं विदाउट एनी डाउट। अच्छा जी, अब एक एक करके अब इसमें जो डेवलपमेंट्स आ रही हैं तेजी के साथ। नेतन्याहू ने यूएई का दौरा किया है ड्यूरिंग द वॉर। नेतन्याहू ने यूएई का दौरा किया और वहां पर एक बाकायदा तय किया गया कि आगे क्या करना है और ईरान के हवाले से मुकम्मल तौर पर कंसेंसस उसमें किया गया और ईरान का मुकम्मल सरेंडर, ईरान की मुकम्मल डिस्ट्रक्शन और कैसे रीजन होगा और क्या मामलात होंगे। नेतन्याहू खुद गया, यानी मुसाद का चीफ भी इससे पहले पता चला कि गया, लेकिन नेतन्याहू खुद ड्यूरिंग द वॉर गया। ड्यूरिंग द वॉर वो किसी मुल्क नहीं गया, लेकिन यूएई गया। और आप देखेंगे कब से नेतन्याहू ने किसी मुल्क का दौरा नहीं किया सिवाय हंगरी के और अमेरिका के, लेकिन वो दौरान जंग यूएई आया। कितना इंपॉर्टेंट मैटर होगा कि नेतन्याहू को खुद आना पड़ा। तो ये एक होता ना कि बहुत डिसाइसिव नौयत का कोई इकदाम जिसमें फैसला करना है कि भाई इख्तिताम तक और सरेंडर तक और मुकम्मल तबाही, जिसमें आप एक साइड चूज करते हैं। तो हम पहले भी ये कहते रहे हैं और आज ये बात साबित हो गई कि यूएई ने अपनी साइड चूज कर ली है, अब उनके लिए यहां से वापसी नहीं है। तो अब ये आप देखिए कि अरब मुल्क जो है वो इजराइल को इस हद तक सपोर्ट कर रहे हैं, नेतन्याहू को अपने मुल्कों में बुला रहे हैं। तो यूरोपियंस कैसे इजराइल के खिलाफ जाएंगे, यूरोपियंस कैसे इजराइल के ऊपर सैंक्शन लगाएंगे, यूरोपियंस कैसे एक प्रैक्टिकल इकदाम जो वो इजराइल के खिलाफ उठाएंगे। इजराइल भी तो उनको यही बता रहा है कि जो ओआईसी मुल्क हैं, वो जो अरब्स हैं, वो तो हमारे साथ खड़े हैं, तो फिर तुम क्यों हमारे खिलाफ जो वो हो रहे हो बिला वजह, ठीक है ना। तो इससे जो इजराइल का नैरेटिव है उसको भी सपोर्ट मिलती है। सऊदी अरेबिया ने इराक में जो रेजिस्टेंस है उसके ऊपर अटैक किया ड्यूरिंग द वॉर। ये अब मजीद खबर जो सामने आ रही है। अच्छा, एक ऐसा माहौल बन रहा है जो कि आलमी जंग के दौरान एक सिनेरियो था कि मुख्तलिफ मुल्कों के मुख्तलिफ अलायंसेज हैं, तो दो फरीक आपस में लड़ रहे हैं। तो पता चला कि ए का 4 मुल्कों से अलायंस है, बी का 3 मुल्कों से अलायंस है, तो वो भी सारे ड्रैग हो गए। लड़ाई बुनियादी तौर पर 2 मुल्कों की थी, लेकिन चूंकि हर मुल्क का आगे 2-2, 3-3 मुल्कों से अलायंस था, तो वो भी उसमें ड्रैग होते चले गए। तो इस तरह से ये एक बहुत बड़ी आलमी जंग जब वो बन गई, बाकायदा एक आलमी जंग बन गई। तो वो इस तरह से हुआ है कि अलायंसेस की वजह से। तो अब भी कुछ इस वक्त सिनेरियो ऐसा ही बन रहा है कि जिसमें अलायंसेस बनते चले जा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि एक पर हमला दूसरे पर हमला होगा, इस तरह से मामलात बन रहे हैं। स्पेन और सऊदी अरेबिया के दरमियान भी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है वो साइन हो गई है। यूरोप मुकम्मल तौर पर तैयार है, यूरोप आ रहा है, ठीक है ना। यूरोप अभी एक कंसेंसस डेवलप कर रहा है, तैयारी कर रहा है और वो कुछ टाइम देख रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के मामला जो किधर जाते हैं एंड दे आर कमिंग। इटली ने ज्वाइन कर लिया है, जो अटैक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ में होगा उसमें इटली भी आ रहा है। तो पसे पर्दा अमेरिकन और इजराइल और यूरोपियंस की जो है बातचीत वो जारी होगी और उसमें रीजन भी शामिल है। ये 40 मुल्कों का अलायंस है जिसमें रीजन है, जिसमें यूरोप है, बाकी मुल्क है। तो ये एक तरफ से आकर जो वो अटैक करेंगे एंड अगेन इससे वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ खुलवा पाएंगे नहीं खुलवा पाएंगे, इससे यूरोप का नेशनल इंटरेस्ट है नहीं है, उनको डायलॉग की तरफ जाना चाहिए, इस डायरेक्शन में जाना चाहिए, ये एक अलग डिबेट है। हम इस वक्त ये बात कर रहे हैं जो होने जा रहा है, जिसके खतरात बहुत हद तक हैं। अब सवाल यह है कि ये सारे आ गए ईरान पर हमला करने के लिए, यूएई भी आ गया, मिस्र भी आ गया, यूरोप भी आ गया, इजराइल भी आ गया, अमेरिका भी आ गया। तो चाइना और रूस सोए रहेंगे, नॉर्थ कोरिया जब वो सोया रहेगा? ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप देख चुके हैं कि ईरान के साथ खड़ा होना ये चाइना और रशिया का नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट है, क्योंकि यहां पर ऑन अ ग्रेटर पिक्चर चाइना के खिलाफ कंटेनमेंट वॉर जब वो जारी है।
تو ایران کو فال کرنے کے بعد، تباہ کرنے کے بعد، کیا امریکہ یہیں تک رک جائے گا؟ وہ پھر چائنا کے گرد اور زیادہ گھیرا جب تنگ کرے گا. تو یہ چائنا اور رشیا کے نیشنل انٹرسٹ کے اندر ہے. تو یہ پاسبل نہیں ہے کہ یہ وہاں سے سارے آ رہے ہوں اور ادھر سے جو رشیا اور چائنا ہے وہ خاموش رہیں. پھر ان کی انوالومنٹ جب وہ کسی اور لیول کے اوپر ہوگی، آپ دیکھیں گے جب اتنے زیادہ ملک جب وہ آ جائیں گے. اور ایران نے اس سارے سینیریو کے اوپر خبردار کیا ہے کہ امریکہ نے آخر کار اس ریجن سے نکلنا ہی ہے. تو جو امریکہ کے پروجیکٹ کا حصہ بن رہے ہیں وہ ذرا پھر ایک بار سوچ لیں، کیونکہ جس کے اوپر وہ ساری بیٹ لگا رہے ہیں اس نے ایک دن اس ریجن سے چلے ہی جانا ہے. سو ہم نے رہنا اور آپ نے رہنا ہے. تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ جس کے اوپر آپ سارا یہ اتفاق کر رہے ہیں اس نے یہاں سے نکلنا ہی ہے. یہ ایران نے وارن کیا ہے. اور جو عراقی کردستان ہے وہاں پر ایران کی جانب سے ڈرون اٹیک ہوا ہے. تو یہ ملٹری آپریشن جب وہ کہیں نہ کہیں جاری ہیں، تو یہ بھی تو جنگ ہی ہے نا بھائی. مجھے بتائیں، جو سیز فائر یہ کہتے ہیں کہ ایران اور امریکہ کا سیز فائر، کون سا سیز فائر؟ کس چیز کا سیز فائر؟ حملے ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے. امریکہ ایران پر بلاکیڈ لگا چکا ہے جو کہ ایکٹ آف وار ہے. بلاکیڈ از ایکٹ آف وار. بمباری ایران پر ہو چکی ہے. اور تو اس میں جو ٹرمپ نے ایکسٹینڈ کیا تھا وہ تو ایران نے مانا ہی نہیں. سیز فائر جو 2 ہفتوں کا تھا وہ تو ختم ہوا. اس کے بعد ٹرمپ نے خود ساختہ ایکسٹینڈ کیا جس کو ایران نے نہیں مانا. کون سا سیز فائر؟ تو اب اگر اگلے منٹ میں ٹرمپ حملہ کر دے تو کیا اس کو کوئی روکنے والا ہے کہ نہیں جی سیز فائر تھا؟ تو کچھ بھی نہیں ہے. بس ایک تیاری ہے جس میں آپ فوجیں ری گروپ ہو رہی ہوتی ہیں، تیار ہو رہی ہوتی ہیں، میگزینیں لوڈ ہو رہی ہوتی ہیں. بس اتنا ہی ہے. اور اس سے زیادہ یہ کوئی وقفہ اس کا اور کوئی مطلب ہے نہیں. اور حزب اللہ نے ایک گھات لگایا ہے اسرائیل کے خلاف اور کافی زیادہ کیجویلٹیز اسرائیلی فوج کی بتائی جا رہی ہیں. میں سب سے پہلے اب ہیڈ لائنز آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ کس طرح سے ایک نئی جنگ کے خطرات ہیں اور وہ کتنی خطرناک ہوگی. یمن کیا بات کر رہا ہے؟ یمن نے وارن کیا ہے کہ ایک ایسی جنگ چھڑنے جا رہی ہے جو سب کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی، جس میں سب جب وہ ڈریگ ہو جائیں گے اور اس کی ہیٹ سے ریجن اور دنیا وہ بھسم ہو سکتی ہے. یعنی اس کی ہیٹ جب وہ ریجن اور دنیا تک جب وہ پہنچے گی، سب کے مفادات اس میں بھسم ہو جائیں گے. if the US aggression on Iran resumes، اگر دوبارہ حملہ ہوتا ہے تو بہت سارے ملک اس میں ڈریگ ہوں گے اور اس جنگ کی جو ہیٹ ہے وہ پوری دنیا تک جائے گی. یہ ابھی یمن کی وارننگ آ رہی ہے. تو جب ڈپلومیسی ہونے جا رہی ہے، معاہدہ ہونے جا رہا ہے، دوبارہ حملہ نہیں ہونے جا رہا، تو یہ یمن کس چیز کی وارننگ دے رہا ہے؟ ٹھیک ہے. تو یمن نے بتا دیا ہے کہ ایک بڑی جنگ کے خطرات، اور اگر ایسا ہوا تو وہ بتا رہے ہیں کہ وہ اس میں شامل ہوں گے اور بتا رہے ہیں کہ اس کی ہیٹ جو وہ کہاں تک جائے گی. اور یمن نے ایران کے فارن منسٹر کو میسج بھیجا ہے کہ ایران کے خلاف اگریشن جو ہے یہ ریجن کی سیکیورٹی اور سٹیبلٹی کو ڈیمیج کر رہا ہے اور دنیا کی سیکیورٹی اور سٹیبلٹی کو ڈیمیج کرے گا. اچھا جی، نتن یاہو کے آفس سے یہ خبر سامنے آئی ہے. یعنی نتن یاہو کے آفس نے خود اس خبر کو، اس سٹیٹمنٹ کو جاری کیا ہے کہ ڈیورنگ دا وار نتن یاہو نے ایک سیکرٹ وزٹ جب وہ یو ای کا کیا، جس میں وہ یو ای کے صدر جو ہیں ان کے ساتھ ملاقات کی. اس دورے کی وجہ سے ایک اسٹریٹجک اور ہسٹورک بریک تھرو جو ہے وہ اسرائیل اور یو ای کے درمیان ہوا، دونوں کے ریلیشنز میں، اور وہ بہت ہائیسٹ لیول کے اوپر جب وہ چلے گئے. اسی کے بعد آئرن ڈوم بھی آیا، اسی کے بعد اسرائیلی فوج بھی آئی، اور ایک مکمل کنسنسس کہ جس میں دونوں ایک ہی کامن گول کے اوپر اکٹھے ہو جاتے ہیں، چاہے پھر مطلب کسی بھی قیمت پر دونوں ایک ہی گول کے اوپر ہیں. اور وہ گول یہ ہے کہ ایران کی ڈسٹرکشن ایٹ آل کاسٹ. دونوں یعنی ایک فیصلہ ہو گیا، ٹھیک ہے نا، جس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک ہی سائڈ کے اوپر جا کر کھڑے ہو گئے. تو یو ای جو ہے وہ اس دورے کے بعد اس نے مکمل وہ اسرائیل کے سائڈ کے اوپر چلا گیا. تو نتن یاہو کا آفس بتا رہا ہے کہ اس سے اسٹریٹجک اور ہسٹورک بریک تھرو ہوا یو ای اور اسرائیل کے ریلیشن میں. تو یہ بات ہو گئی. لیکن ایک اور چیز ہے ناظرین، یہ بڑا سٹرینج اور بڑا ان یوزول ہے کہ آپ ایک پیٹرن دیکھ رہے ہیں پچھلے ایک ہفتے سے کہ اچانک جو ویسٹرن میڈیا ہے وہ اس طرح کی خبریں اس نے چلانا شروع کر دی ہیں. اور وہ خاص ویسٹرن میڈیا، یعنی 3-4 مین رپورٹس تو وال اسٹریٹ جرنل نے جو ہے وہ پبلش کی ہیں. اور وال اسٹریٹ جرنل جو اسرائیل کا ماؤتھ پیس جب سمجھا جاتا ہے، ویسے بڑا ادارہ ہے، اور اس کی خبریں مطلب یہ جو اس نے بتائی ہیں کہ یو ای نے بھی حملہ کیا، فلاں نے بھی کیا، وہ خبریں ساری درست ہیں. بٹ میں کوئی اور ایک کنکلوژن جو وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ
یہ کتنا ان یوزول ہے کہ یہ اچانک ان کو یاد آیا ہے اور ہمیں ایک پیٹرن نظر آ رہا ہے. اور آج جو نتنیاہو کے آفس سے یہ بات سامنے آ رہی ہے. آپ کو پتا ہے ان کی چلاکیوں کا اور مکاریوں کا. مطلب نتنیاہو کا آفس خود اس سٹیٹمنٹ کو جاری کر رہا ہے. نتنیاہو نے خود یہ سٹیٹمنٹ جاری کروائی ہے. آپ کو پتا ہے نتنیاہو کو کوئی کام ایسے ویسے نہیں کرتا. تو اس میں کچھ نہ کچھ تو مقصد ہے, وگرنہ اس وقت کیا ضرورت تھی یہ سٹیٹمنٹ جاری کرنے کی کہ نتنیاہو نے یو ای کا دورہ کیا ہے. آپ ذرا سوچیں, کوئی اس کا لنک ہے موجودہ صورتحال سے کہ کچھ ایسا ڈیولپمنٹ ہونے والی ہے کہ مطلب سٹیٹمنٹ اس وقت کیوں جاری کی ہے نتنیاہو کے آفس نے؟ نتنیاہو نے کیوں یہ سٹیٹمنٹ جاری کروائی ہے؟ ڈیفینیٹلی کہ وہ کچھ ان کی سازش ہے اس میں. خبریں ساری سچی ہیں, خبریں ساری سچی ہیں. نتنیاہو آیا ہے, یو نے حملہ کیا ہے ایران پر, خبریں ساری سچی ہیں, لیکن ظاہر ہے وہ ہر ایک چیز کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں اور ایک خاص اینگل کے ساتھ پیش کرتے ہیں. تو ایسا لگتا ہے کہ ایک تو وہ ایران کو غصہ دلوا رہے ہیں, ایران کو غصہ دلوا رہے ہیں کہ اس نے بھی تمہارے اوپر اٹیک کیا, اس نے بھی تمہارے اوپر اٹیک کیا, اور دوسرا وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اس جنگ میں وہ اکیلے نہیں تھے. چونکہ دیکھیں اسرائیل اور امریکہ نے حملہ کیا نا, تو سب کنڈیم کر رہے ہیں اس انداز میں کہ جی وہ صرف انہوں نے جنگ آ کر چھیڑ دیا. تو بتانا چاہ رہے ہیں نہیں, اس میں سبھی ہمارے ساتھ تھے. ایران ایک گلوبل سیکورٹی تھریٹ ہے جس میں سب نے آ کر ہمارے ساتھ جب حصہ لیا, وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں. اور ظاہر ہے کہ اسرائیل اس سے یورپ کو بھی ایک میسج دے رہا ہے کہ بھئی یہ تو سارے ہمارے ساتھ مل کر جب اس نے ایران پر جا کر اٹیک کیا ہے, تو تم کاہے پیچھے بیٹھے ہو اور تم کاہے یہ ہمارے خلاف سینکشن ڈسکس کرتے رہتے ہو. ریجن میں عرب ملک, اویسی ملک ہمارے ساتھ ہیں, وہ ایران پر جا کر حملہ کر رہے ہیں, وہ اس حد تک ہمارے ساتھ ہیں, اور تم اس موقع پر پیچھے ہٹ رہے ہو. تو یہ ملٹیپل جو پرپسز ہیں وہ بالکل واضح ہیں, ٹھیک ہے نا. اس وقت یہ ساری سٹیٹمنٹ جو ہے وہ جاری کروانا, اور نتنیاہو کے آفس سے اگر یہ سٹیٹمنٹ نہ آتی تو پھر شاید اس نتیجے تک ہم نہیں پہنچ سکتے تھے. نتنیاہو نے خود سٹیٹمنٹ جاری کروا کے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ کچھ نہ کچھ اس میں بھی وہ کوئی سازش گھڑ رہے ہیں. یہ اب بتا کر کے ہم یوں ہی گئے ہیں. یہ تو اسرائیل کو اچھا لگتا ہے نا کہ کوئی عرب ملک, کوئی اویسی ملک اسرائیل کے ساتھ کوآپریشن کرے, تو وہ اس کو بڑا بڑھ چڑھ کر بتاتے ہیں. یہ ان کو بڑا اچھا لگتا ہے بتانا. تو اب ظاہر ایران غصے ہوگا, ڈیفینیٹلی اس سے غصے ہوگا کہ نتنیاہو جب وہ یو ہی آیا ہے اور امارات جو وہ اس حد تک اسرائیل کے ساتھ جب وہ جا چکا ہے. اب آپ دیکھیں نا یہ کتنی خوفناک باتیں, مطلب ملک اپنی سائڈ چوز کر چکے ہیں اسرائیل کے ساتھ, اور ایک بار پھر ظاہر اسرائیل جنگ کرے گا, ان ملکوں کو چارے کے طور پر استعمال کرے گا, ان کو ایران سے لڑوانے کے لیے استعمال کرے گا, اور کچھ بھی نہیں ہے. وہ ان ملکوں کو کوئی حیثیت نہیں دیتا, ان کے امن کی, خوشحالی کی اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے. ان کو صرف اپنے مقاصد کے لیے وہ استعمال کرے گا. تو یہ جنگ جو ہے وہ ہر صورت میں اسرائیل کرے گا ان کو آپس میں جو لڑوانے کے لیے. امیر قطر اور یو ای کے جو صدر ہیں ان کا آپس میں رابطہ ہوا ہے. اٹلی جوائنز نیول بلڈ اپ نیئر ہرمز ان پوٹینشیل اگریشن آن ایران. اٹلی نے جوائن کر لیا ہے اور ویسٹرن پاور جو ہے وہ اپنی ملٹری پریزنس کو یہاں پر ایکسپینڈ کر رہی ہیں. اس کی وجوہات میں بتا چکا ہوں کہ وہ اسٹریٹ آف ہرمز پر ایک کنسنسس کے ساتھ, ایک سو کالڈ لیجیٹیمیسی کے ساتھ کہ ایران نے جو ہے وہ ایک انٹرنیشنل راستہ بند کیا ہوا ہے. تو وہ جو اسرائیل اور امریکہ کی انلیگل وار ہے, جو ایک آئسولیٹڈ, جس میں وہ آئسولیٹڈ نظر آ رہے ہیں, تو اس کو لیجیٹیمائز کرنے کے لیے اور اسے ایک گلوبل وار بنانے کے لیے کہ یہ سب کی جنگ ہے آن ایران, یہ سارا وہ کرنے کے لیے وہ آ رہے ہیں. سعودی عربیہ نے جو ہے وہ لانچ کیا ایران بیکڈ جو گروپس ہیں, ریزسٹنس ہے عراق میں, اس کے اوپر جو اٹیکس سعودی عربیہ نے لانچ کیا. پتہ نہیں کیا کیا کچھ جو ہے وہ سامنے آئے گا. کتنا خطرناک ہے کہ آپسی جنگ کی تو ایک بنیاد رکھ دی گئی ہے جس کو رشیا اور چائنا رکوانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور جس میں ایران اور سعودی عربیہ اب ظاہر ہے کہ وہ فون کالز ان کی ہو رہی ہیں. تو لیکن ایک بنیاد رکھی جا چکی ہے. یہ اوآئی ورلڈ کا سب سے بڑا امتحان ہے اس صدی کا. سعودی عربیہ نے اناؤنس کیا ہے کہ اسپین کے ساتھ جو اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے وہ سائن ہو گئی ہے. اور یہ خبر دیکھیے, پاکستان کے ڈیفنس منسٹر کہہ رہے ہیں کہ ٹرکی اور قطر بھی جوائن کر سکتے ہیں جو سعودی ڈیفنس پیکٹ ہے. دیکھیں میں نے جو آپ کو سینیریو بتایا ہے کہ عالمی جنگ یہ نہیں تھی کہ ایک دم ہی سارے لڑ پڑے, نہیں, دو ملکوں کی جنگ ہوئی تو اس میں ملک ڈریگ ہوتے چلے گئے کہ ایک ملک کا الائنس دوسرے سے تھا, دوسرے کا تیسرے سے تھا,
تو اب آپ دیکھیں کہ پاکستان اور سعودی عربیہ کا الائنس، سعودی عربیہ نے ایران پر اٹیک کیا، عراق پر کیا، ہو سکتا ہے کسی اور پر بھی کیا ہو، اور ایران نے سعودی عربیہ میں امریکی بیسز پر اٹیک کیا. اب ٹرکی اور قطر بھی آ رہے ہیں اس الائنس کے اندر. تو یہ سارے الائنسز ظاہر ہے کہ جو ہے وہ OIC ورلڈ کے لیے اچھے ہیں، ٹھیک ہے نا. بڑے یہ تاریخی الائنسز ہیں جو پاکستان اور سعودی عربیہ کے درمیان، اگر یہ ایکسپینڈ ہوتا ہے. بٹ ظاہر ہے کہ اسرائیل اس کو ایکسپلائٹ کرنے کی جب وہ کوشش کرے گا. سو پاکستان نے بڑی وزڈم سے کام لیا ہے اور مکمل کوشش کی ہے. اب دیکھیں نا کہ ڈپلومیسی پاکستان اس لیے کروا رہا ہے نا کہ یہ آپسی جنگ نہ ہو. پھر جب جنگ ہی نہیں ہوگی تو پھر آپسی کیسے ہوگی؟ جنگ ہوگی تو پھر آپسی جنگ بھی ہو سکتی ہے، پاکستان میں اس میں ڈریگ ہو سکتا ہے وٹ ایور. تو اب مزید ملک آ جائیں گے تو پھر خطرات بھی بڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ ایک پر حملہ جب سب پر حملہ ہے. تو یہ چیلنج ہے، اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ OIC ورلڈ کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے، جس میں آپ دیکھیں کہ پاکستان مصر سے بھی رابطے میں ہے، سعودی عربیہ سے بھی ہے، قطر سے بھی ہے، ترکی سے بھی رابطے میں ہے. تو بنیادی جو گول ہے وہ یہی ہے کہ اسرائیل کی سازش کو جو وہ کامیاب ہونے سے روکا جائے. اور سیز فائر کروانا یہ پاکستان کے لیے بہت بڑی جیت تھی کہ وہ خود بھی چاہتا ہے کہ کسی صورت وہ اس جنگ میں ڈریگ نہ ہو. یہ اس کی سب سے بڑی جو ہے وہ ضرورت تھی، سیز فائر کروانا. اور ظاہر ہے اس میں دنیا کا بھی فائدہ ہوا. تو اب اگلی خبر آپ دیکھیے، پینٹاگن نے 10,000 لو کاسٹ جو میزائل ہیں یہ 2027 تک تیار کرنے کا آرڈر دے دیا ہے. ابھی 27 آ رہا ہے، 6 مہینے رہ گئے ہیں نا. تو ابھی تو یہ 2-3 مہینے 4 مہینے یہ تو مڈ ٹرم الیکشنز میں ہی نکل جائیں گے. اور جو فیز کلنگ ہے، پیریڈ کلنگ ہے ایران کی، اس میں یہی ہے نا کہ 6 مہینے انتظار کرنا ہے. پچھلا حملہ جون میں ہوا اور یہ 28 فروری کو ہوا. سو 6-8 مہینے جو انتظار کرنا ہے. یہ 10,000 میزائل پینٹاگن کیا کرنے جا رہا ہے؟ اور اپنی باقی انڈسٹریز کو وہ ایکسپینڈ کر رہے ہیں، میسو ویپن پروڈکشن کر رہے ہیں. تو کلیئرلی یہ ایران کے خلاف جنگ کی تیاری ہے. اور اسرائیلی میڈیا بتا رہا ہے کہ جو ٹرمپ کا وزٹ ہے چائنا کا، اس کے بعد ٹرمپ ڈیسائیڈ کرے گا کہ ایران کے معاملے میں کیا کرنا ہے. اور ٹرمپ کے وزٹ کے بعد جو ریڈینس ہے وہ بڑھا دی جائے گی اسرائیل میں، کہ اس کے بعد کسی بھی وقت حملہ ہو سکتا ہے. جو امریکہ کا انرجی سیکٹری ہے کیا کہہ رہا ہے؟ کہتا ہے ایران جو ہے یہ صرف 2 ہفتے دور ہے نیوکلیر بنانے سے. اور دیکھیے امریکہ کے نیشنل انٹرسٹ میں ہے کہ وہ یہ جنگ نہ کرتا اور اب اس جنگ کو آگے نہ بڑھائے. یہ اس کے نیشنل انٹرسٹ میں ہے. امریکہ میں انرجی کرائسس آ رہا ہے، انفلیشن ایکسپیکٹیشن سے زیادہ اوپر جا رہی ہے اور دنیا کے لیے بہت بڑا کرائسس. اب یہ 3 خبریں دیکھیے. US سٹاکس ڈپ، انفلیشن ڈیٹا ایکسیڈز ایکسپیکٹیشنز امڈ وار ان ایران. انفلیشن جو ہے وہ جس طرح سے بڑھ رہی ہے یہ ایکسپیکٹیشن سے بہت برعکس ہے، اور جو سٹاکس ہیں وہ نیچے آ رہے ہیں. اصل مسئلہ انفلیشن ہے سٹاک سے بھی زیادہ، کیونکہ انفلیشن ایک شہری کو متاثر کرتی ہے، ایک شہری کو متاثر کرتی ہے. تو بوجھ پڑے گا ہر پاکٹ کے اوپر جب وہ بوجھ پڑے گا اور اندر سے جو پریشر آئے گا. اور آج اکانومسٹ نے کہا ہے کہ امریکہ گوئنگ ٹو فیس اے نیو شاک ان فوڈ پرائسز اس میں جب اضافہ ہونے جا رہا ہے. اس کی ملٹیپل ریزن جب انہوں نے لکھی ہیں جو کہ ایران جنگ سے ریلیٹڈ ہیں. اب ٹرمپ کی آپ سن لیں، کہتا ہے کہ یہ جو امریکہ میں جو انفلیشن ہو رہی ہے اور فیول پرائسز اوپر جا رہی ہیں، جو اکنامک پین ہے اس وقت امریکہ میں، اس کا ایران جنگ سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب ذرا اس کی آپ باتیں سنیں. کہتا ہے اس کا ایران جنگ سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایران کا معاملہ صرف یہ ہے کہ ہم ایران کو نیوکلیر نہیں بنانے دیں گے. اس کا فائنینشیل کوئی تعلق نہیں ہے کہ اس سے امریکہ پہ کوئی اثر آ رہا ہے. یہ کوئی تعلق نہیں ہے ایران جنگ کا. یہ اس نے جب وہ بات کی ہے. اور جو انٹرنیشنل انرجی ایجنسی ہے جو آئل کو ریزرو کرتی ہے تمام ملکوں میں اور اس کو مانیٹر کرتی ہے، سو وارنز شرنکنگ آئل ریزرو میں ٹریگر فیوچر پرائس سپائکس. اس نے آج وارننگ جاری کی ہے کہ پرائسز جو وہ ہر ایک چیز کی بہت اوپر جانے والی ہیں. ارامکو کے جو CEO ہیں انہوں نے کہا ہے کہ دنیا بالکل قریب پہنچ چکی ہے ایک سویئر فیول کرائسس کے، شدید فیول کرائسس کے قریب پہنچ چکی ہے دنیا. یہ ارامکو سعودی عربیہ کی سب سے بڑی کمپنی، اس کے CEO نے جو وارن کیا ہے. یہ ہے کرائسس. اور ایشیا کی اکانومی آلریڈی جو ہے وہ
بہت زیادہ سفر کرنا جب شروع ہوگی. اور کے شیپ جو آج رپورٹ آئی ہے کہ ایشین اکانومی کے شیپ اکانومی میں داخل ہو رہی ہے. کے شیپ اکانومی کیا ہے؟ جس میں امیر امیر ہوتا چلا جاتا ہے اور غریب غریب ہوتا چلا جاتا ہے. ایشیا میں آپ کو پتا ہے آلریڈی حالات ظاہر ہے کہ یورپ ذرا امیر کانٹیننٹ ہے. ایشیا کی اکانومی مزید سفر کرنے جا رہی ہے اور امیر امیر ہوگا، غریب غریب ہوگا، غریب سے غریب تر ہوگا. جو ڈفرنس ہے دولت کا وہ اور زیادہ بڑھے گا اور اوورآل امپیکٹ وہ الگ ہے. ایران کی ملٹری نے کہا ہے کہ پوسٹ وار شفٹ ول پش یو ایس آؤٹ آف ویسٹ ایشیا. امریکہ اس جنگ کے نتیجے میں مڈل ایسٹ سے نکلے گا. اس کو مطلب اس جنگ کا نتیجہ یہ ہوگا کہ امریکہ اس ریجن اس کو چھوڑنا پڑے گا، یعنی اس کی شکست ہوگی اس جنگ کے اندر. اور انہوں نے کہا کہ اس وقت جو بھی کولیبوریشن کر رہا ہے امریکہ سے اس کو پریشان ہونا چاہیے، کیونکہ امریکہ تو ریجن کو چھوڑ کر چلا جائے گا، پھر وہ ملک کیا کریں گے. اور ڈسپائٹ آل دیئر ملٹری کیپیبلٹیز وہ اس جنگ میں جب وہ ہاریں گے. اور حزب اللہ نے جناب علی ایمبوش لگایا ہے اسرائیلی وہیکلز کا، اور یعنی کہ بہت سارے اسرائیلی وہیکل جو آ رہی تھی اس کے اوپر ایمبوش لگایا ہے اور کافی زیادہ کیجویلٹیز ہوئی ہیں. واشنگٹن پوسٹ یہ لکھ رہا ہے کہ دیر از نو وے فار کمپلیٹ پروٹیکشن فرام حزب اللہ ڈرونز. کوئی طریقہ نہیں ہے کہ مکمل پروٹیکشن جب ان ڈرون سے ہم حاصل کر سکیں. اور اب یہ سن لیں اسرائیل کی. اسرائیل کہہ رہا ہے کہ حماس کے ساتھ کوئی اب ٹاکس نہیں ہوں گی، جو کائرو میں ایک سلسلہ چل رہا تھا جس کا کوئی ایسا نتیجہ نہیں ہے، بٹ اب وہ ٹاکس بھی باقاعدہ ختم ہونے جا رہی ہے. اب کوئی راؤنڈ بھی نہیں ہوگا، اب کوئی ملاقات بھی نہیں ہوگی، یہ اسرائیل نے کہا. کیوبا کے فارن منسٹر نے وارن کیا ہے کہ امریکن انویژن ہو سکتی ہے اور اس کا نتیجہ بلڈ بات کی صورت میں نکلے گا. تو اب یہ آپ ہر فرنٹ کے اوپر دیکھیں تو ایک عالمی جنگ کے بادل آپ کو منڈلاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، بٹ سٹل ریجن میں بھی اور دنیا میں بھی اپرچونٹی ایگزسٹ کرتی ہے کہ ان جنگوں سے بچا جا سکے. لیکن جو طاقتیں اس وقت برسر اقتدار ہیں اور جو یہ اینٹی ہے وہ دنیا کو جنگوں ہی کی طرف دھکیلے گی. تو یہ تازہ ترین ڈیولپمنٹس ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کیا. آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.